2 महीने फिर तलाश में रहे, कोई आध मील दूर एक और कोठी तलाश की उन्हें, वहां दर्द शुरू हो गया, ये फिर चले गए। अब वहां बैठे दर्द सुनते रहे, इन्होंने चेहरा जरा छुपाया हुआ था तो कि पहचान न ले। तो आखिर में फिर वही कि भाई किसी ने कोई सवाल पूछना हो, सिर्फ कुरान हदीस से जवाब दिया जाएगा। ठीक है, खड़ा हो गया, मैं सब कुरान पाक की कुल आयतें कितनी है उसको तो याद नहीं थी। को कारी साहब बैठे थे, बताया कि 6666। अच्छा, 6666। मैं सब इनमें सही कितनी है, ज़ईफ कितनी है? कुरान की आयतों में सही कितनी है, ज़ईफ कितनी है? उन्होंने कहा ज़ईफ कहाँ है, सारी सही है। बहुत अच्छा, देख रही है, सारी सही है। अहादीस भी सारी सही है या उनमें ज़ईफ भी है? कि नहीं, हदीसें सही भी होती है, ज़ईफ भी होती है, उनमें तकसीम है। बहुत अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ 2 हदीसें लिखा दे। एक ऐसी हदीस लिखाएं जिसको अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने सही फरमाया हो, अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने सही फरमाया हो, और एक ऐसी हदीस लिखाएं जिसको अल्लाह या अल्लाह के रसूल पाक ने ज़ईफ कहा। वो गुस्से में आ गया कि अल्लाह और रसूल ने किसी चीज को सही ज़ईफ नहीं कहा, तो फिर तुम कौन होते हो हदीसों को सही ज़ईफ कहने वाले? जब तुम्हारा अकीदा यही है कि अल्लाह और रसूल के सिवा हम किसी की बात मानते ही नहीं, तुम कौन होते हो ये कहो कि ये हदीस सही है, ये ज़ईफ है, ये सही है, ये ज़ईफ है? इसका मतलब तुम अहले हदीस नहीं हो। आखिर या अपनी राय से हदीस को सही ज़ईफ कहते हो, या किसी दूसरे मुहद्दिस की राय से उसको सही या ज़ईफ कहते हो। तो तुम अहले राय हुए, अहले हदीस कहां हुए? हदीस को मानने से पहले अपनी या किसी मुहद्दिस की राय माननी पड़ती है। तो अजीब बात है कि बुनियाद तो सारी राय पर आ गई कि जिस हदीस को आप सही कहकर अमल करेंगे वो किसी की राय से सही है, जिस हदीस को आप ज़ईफ कहकर छोड़ेंगे वो किसी की राय से ज़ईफ है। मैंने इनके शेखुल हदीस के सामने नसाई शरीफ रख दी, रफ़ा दैन का बाब था। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये ऊपर अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला की रफ़ा दैन करने की हदीस है। कि जी हाँ, आपका ख्याल है इस पर अब आप अमल करते हैं, अगरचे गलत है लेकिन चलो मान लेते हैं, अमल करते हैं आप इस पर। और ये नीचे हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस है, इस पर हम अमल करते हैं। ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि वो ऊपर वाली हदीस पर अमल करने वाला तो अहल हदीस कहलाए, और बाद वाली हदीस पर अमल करने वाले को आप अहलुर राय कहें। है तो दोनों हदीस है ना। कि ये बात समझ में मेरे नहीं आई कि उस पर अमल करने वाला अहल हदीस हो और ये बाद वाली पर अमल करने वाले को अहलुर राय कहा जाए। ये आखिर क्या वजह है? हैं तो दोनों हदीस है। कहने का वो सही है, ये ज़ईफ है। ये अल्लाह ताला का फरमान है कि वो सही है, ये ज़ईफ है? नहीं। अल्लाह के नबी पाक का फरमान है कि वो सही है, ज़ईफ है? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा फिर किसने कहा? तो मेरी तहकीक है। मैंने कहा मैं आपकी तहकीक नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि मेरे 4 दलाइल हैं, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह, इजमा उम्मत और क़ियास। तो मैं आपको अल्लाह नहीं मानता कि मैं आपकी ये बात मान लूं। मैं आपको रसूल भी नहीं मानता, आप इजमा उम्मत भी नहीं है, और आप मुजतहिद भी। तो मैंने पूरे गौर से देखा कि मेरी 4 दिलों में से किसी दलील में आप आ सकते हैं या नहीं। तो मेरी किसी दलील में आप नहीं आ रहे, इसलिए मैं आपकी बात ये नहीं मानता। मैं मजबूर हूं क्योंकि मैं 4 दलाइल मानता हूं। खामोश। मैंने कहा कोई और बात करो, अल्लाह रसूल की बात सुनाओ, अपनी बातें ना सुनाओ मुझे। बिल्कुल खामोश। मैंने कहा देखो हम 4 दलीलें मानते हैं, हम तो ये हदीस हम सुनाए, कोई पूछे कि इस हदीस को अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सही कहा, हम लिख को देने को तैयार है कि नहीं सही कहा। फिर तुम क्यों सही ज़ईफ कहते हो? हम कहेंगे कि फिर हम तीसरा कदम उठा लेंगे कि अगर उस हदीस पर 4 आइमा का अमल है
تو ہم کہیں گے بدلیل اجماع یہ حدیث صحیح ہے، تو دلیل سے صحیح ہوئی نا، کیونکہ اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے۔ اور اگر ائمہ حضرات اس مسئلے میں اختلاف ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل اس کے مطابق پایا گیا فقہ کی کتابوں میں، اس لیے ہم اپنے امام کے عمل کی وجہ سے اس کو صحیح کہتے ہیں، اور ساتھ لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم میں کوئی ضد نہیں، جس حدیث کے موافق ہمارے امام صاحب کا عمل ہے ہم اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اگر کوئی اس حدیث کو اللہ تعالیٰ سے ضعیف ثابت کر دے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، اس حدیث کو صحیح کہہ دیں، ضعیف کہہ دیں گے۔ اگر کوئی اللہ کے رسول سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو ہم اپنے امام کی بات چھوڑ دیں گے، بالکل ضد نہیں کریں گے۔ اگر کسی خلیفہ راشد یا صحابی سے ثابت کر دے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہم بالکل ضد نہیں کریں گے، ہم وہ حدیث چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ خیر القرون کے بعد کے کسی امتی کی رائے بیان کریں تو ہم اپنے امام کو خیر القرون کے بعد والوں کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار بالکل نہیں ہے، کہ جہاں خیر ہی خیر اکٹھی ہو گئی، ایک تو فقہ خود خیر تھی، من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، پھر فقیہ بھی خیر القرون کا ہو، زمانہ بھی خیر کا اور فقہ بھی خیر، اور اس مقام پر ہو کہ ساری دنیا قیامت تک فقہ بھی اس کی عیال ہے، تو اس کی بات چھوڑ کر ہم بعد والے کسی اور کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ تو ہم 4 دلیلیں مانتے ہیں، میں یہی بات سمجھا رہا ہوں اس وقت۔ جو بات میں کہوں گا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کس دلیل میں، مثلا میں نے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہے، قرآن پاک میں لکھا ہے نہیں ہے نا، حدیث پاک میں ہے، تو میں یہی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ دلیل سے کہتے ہیں بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے۔ کون سی دلیل ہے؟ کہ محدثین اہل فن کا اجماع ہے کہ امام بخاری محدث ہے، اور اجماع ہمارے ہاں دلیل شرعی ہے۔ میں کہتا ہوں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو آپ پوچھتے ہیں یہ دلیل سے کہا ہے یا بغیر دلیل کے؟ میں کہتا ہوں دلیل سے، کہ کیا قرآن کی آیت ہے، نبی کی حدیث ہے؟ نہیں، اہل فن کا اجماع ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ تو دیکھیے نا، ہم کسی کو محدث مانے، فقیہ مانے، مفسر مانے، تو اس کو بھی ہم دلیل سے مانتے ہیں کہ اہل فن نے، محدثین نے امام بخاری کو مانا ہے کہ یہ محدث۔ جیسے ڈاکٹر ہم اسی کو مانتے ہیں جس کو ڈاکٹر مانتے ہوں کہ واقعی یہ ڈاکٹر ہے۔ اسی طریقے یہی وجہ ہے کہ ہم مودودی کو مفسر نہیں مانتے، کیونکہ مودودی کو کسی صاحب فن، تفسیر کے فن والے نے مفسر نہیں کہا، ان پڑھ لوگ اس کو مفسر کہتے، اور مفتی محمد شفیع صاحب کو مفسر مانتے ہیں کیونکہ اہل فن مانتے ہیں کہ یہ مفسر ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے۔ دوسرا فرق کیا ہے تفہیم القرآن میں اور معارف القرآن میں، کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی آیت لکھتے ہیں، نیچے ترجمہ لکھتے ہیں، اس پر بھی اکثر حوالہ دیتے ہیں کہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کا ترجمہ ہے، آگے جو لکھتے ہیں پھر حوالہ دیتے ہیں کہ یہ در منصور میں ہے، یہ قرطبی میں ہے، تو پڑھنے والے کو ساری باتیں الگ الگ نظر آتی ہیں کہ اتنی خدا کا کلام ہے، اتنا مفسر کا کلام ہے، تو وہ مفسر کے کلام کو مفسر کے کلام کی حیثیت سے مانے گا۔ اس کے برعکس تفہیم القرآن میں سارا ایک ہی انداز ہے، اس لیے وہ جب مودودی کے الفاظ کو بھی اللہ کے الفاظ ہی سمجھے گا نا کہ یہ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ ہمارے ہاں تفاسیر میں ہوتی ہے کہ انسان کے کلام کو انسان کا کلام سمجھا جائے۔ یہ جو بائبل وغیرہ میں تحریف ہوئی، تورات زبور انجیل میں، وہاں یہی دھوکہ تھا کہ جو مترجموں کی باتیں تھیں وہ بھی ساری خدا کی باتیں سمجھی جانے لگی، جو حاشیے تھے وہ بھی خدا کی باتیں سمجھی جانے لگی۔ تو اسی طریقے سے یہ فرق ہے۔ ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فقیہ ہیں، تو دلیل سے کہتے ہیں یا بغیر دلیل کے؟ دلیل ہے کہ ائمہ فقہا ان کو اپنا امام مانتے ہیں، تو اس لیے ہم صحیح حدیث کی تعریف لکھیں گے۔ جتنی بھی اصول ہیں، اصول حدیث ہو، اصول فقہ ہو، اصول تفسیر ہو، صرف نحو کے قواعد ہوں،
تو دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، یا تو اس پر اہل فن کا اتفاق ہے تو ہم بدلیل اجماع ان کو مانیں گے، اور اگر اختلاف ہے تو پھر ہم جس طرف ہماری فقہ حنفی ہمیں رہنمائی کرے گی، کیونکہ ہم حنفی ہے نا، اس لیے ہم حنفی اصول کو تسلیم کریں گے، دوسروں کے اصول کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ ہاں اتنا فرق ضرور کر لیں گے۔ کیا فرق؟ اچھی طرح ذہن میں رکھے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت، یہ تینوں دلیلیں حجت ملزمہ ہیں۔ جیسے ہم ضروری مانیں گے، دوسروں کو بھی مجبور کریں گے کہ بھئی ان کو مانو، لیکن قیاس حجت ملزمہ نہیں، حجت مطمئنہ ہے۔ قیاس جو ہے اجتہاد اور قیاس، یہ حجت مطمئنہ ہے، مجتہد پر اپنے قیاس پر عمل کرنا واجب ہے، دوسرا مجتہد جو ہے اس پر واجب نہیں کہ اس مجتہد کے قیاس کو تسلیم کرے۔ ہاں قیاس پر اسی کے لیے عمل واجب ہے، یا خود مجتہد ہو یا اس نے اس مجتہد کی تقلید کا التزام کر لیا ہو کہ بھی میں نے فلاں مجتہد سے کتاب و سنت سمجھنی، تو ان پر واجب ہوگا اور دوسروں پر واجب۔ تو چار دلیلوں میں سے پہلی دلیلیں حجت ملزمہ ہیں، یہ ہم خود بھی مانیں گے، دوسرے کو بھی مجبور کریں گے کہ مانو، لیکن قیاسی مسائل میں ہم کسی شافعی کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم ابو حنیفہ کا قیاس مانو، کوئی مالکی کسی حنبلی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ ضرور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قیاس مانے۔ تو چوتھی دلیل جو ہے یہ حجت مطمئنہ ہے۔ تو یہ میں نے چند سوال اور واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ سب سے پہلے دلیل پر بات ہونی چاہیے۔ اب اسی پر آپ پکڑ لیں تو کوئی ہل ہی نہیں سکتا۔ وہ کہتا ہے میں اہل قرآن ہوں، اچھا جی بہت اچھی بات ہے، تو قرآن پاک میں کہیں نماز کا حکم آیا ہے؟ ہاں نماز کا حکم آیا ہے، کہ میں نے پھر نماز پڑھنی ہے، ذرا مکمل نماز سکھا دو، اور صرف قرآن سے سکھا دو۔ اب وہ قرآن سے مکمل نماز نہیں سکھا سکتا، تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کا لفظ کہنے کو تو بڑا پیارا ہے، لیکن نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکتے صرف قرآن پاک سے۔ میں ایک دن ایک بچے کو تعلیم الاسلام پڑھا رہا تھا، تو دو پروفیسر غیر مکلف 5-6 لڑکے کالج کے ساتھ آ گئے، بیٹھنے سے پہلے کہتے ہیں دیکھو یہی فرق ہے۔ ان کو لڑکوں کو 2 غیر مکلف تھے، 4 ہم بھی تھے، ان کو متاثر کر رہے تھے کہ دیکھو بھئی یہی سمجھ لو فرق، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے اور یہ تعلیم الاسلام پڑھا رہا ہے، فقہ کی کتاب، ہم سب کچھ بخاری سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا پروفیسر صاحب جھوٹ بولے بغیر آپ کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، یہ جھوٹ جو ہے آپ بطور چورن استعمال کرتے ہیں تاکہ روٹی کھائی ہضم ہو جائے۔ میں نے جھوٹ بولا؟ میں نے کہا زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے جو آپ نے اس وقت بولا میرے سامنے۔ کیسے؟ میں نے کہا بخاری شریف میں کتاب الاذان ہے کہ جی ہاں، کتاب الاذان تو کئی صفحوں پر ہے لیکن اذان اس میں نہیں ہے، آپ نکالے ذرا۔ میں نے تعلیم اسلام سامنے رکھ دی کہ دیکھو اس میں پوری اذان لکھی ہے، 7 ترجمے، اقامت بھی لکھی ہے۔ میں نکال کے دکھاتا ہوں، میں نے بسم اللہ۔ وہ جو پروفیسر تھے ان کو ہم نے عربی بخاری دے دی، طالب علم پھر اردو رکھی تھی وہ دے دی، میں نے کہا نکالو بھائی۔ نکالتے رہے، مل گئی۔ اچھا کیا ملا؟ کہ اذان جو ہے یشفع الاذان یوتر الاقامہ، اذان ڈبل ہونی چاہیے، اقامت اکاری ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اذان کہانی ہے تو 2 دفعہ کہا جائے اذان، اور اقامت کہتے 1 دفعہ کہہ دیا جائے اقامت، تو نہیں کلمات کو دوہرا کرنا، میں نے وہ نکالے کہاں ہیں بخاری میں؟ تو وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ میں نے کہا دنیا کو فقہا نے بتایا ہے، بخاری نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا دیکھیے نماز جنازہ تعلیم اسلام میں نے کہا کتاب العیدین ہے نا بخاری میں تھے، جی ہاں۔ میں نے کہا نماز عید کا طریقہ نکال دیں بخاری سے، کتاب العیدین ہے بخاری شریف میں لیکن عید پڑھنے کا طریقہ بخاری شریف میں نہیں ہے۔ دیکھتے رہے کہتے ہاں یہ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا کتاب الجنائز